मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलमानों ने अशार कहे, मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बता देना चाहता हूं कि उसी तरीके से गैर मुस्लिम शुरा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेर कहा है। पंडित गोपीनाथ अमन लखनवी ने कभी कहा था कि फराज़े अर्श से अहमद सरे फर्शे जमी आए, फराज़े अर्श से अहमद सरे फर्शे जमी आए, मुबारक अहले दुनिया रहमतुल लिल आलमी आए, और फरिश्तों से कहीं अफजल है रुतबा ज़ात इंसान का, जो किरदारे मोहम्मद देखो तुमको तो यकीन है। ये सिलसिला जब डॉक्टर दयानंद सक्सेना तक पहुंचा तो उन्होंने मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहा था कि हम किसी दीन से हो साहिबे किरदार तो है, हम किसी दीन से हो साहिबे किरदार तो है, हम सना खान शाह हैदर कर्रार तो है, नाम लेवा है मोहम्मद के फरिश्तार तो है, यानी मजबूर पर अहमद मुख्तार तो है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये सिलसिला जब डॉक्टर दयानंद सक्सेना तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुम सा, जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, नईम तुम सा, हकीम तुम सा, अलीम तुम सा, और हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया, हसीन तुम सा, अमीन तुम सा, वसीम तुम सा, मुबीन तुम सा। ये सिलसिला जब टल्लू राम कौसरी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, शहंशाह आदम मोहम्मद मोहम्मद, शहंशाह आदम मोहम्मद मोहम्मद, रसूले दो आलम मोहम्मद मोहम्मद, इलाही मेरे मुंह में जब तक जुबान हो जुबान पर हरदम मोहम्मद मोहम्मद। ये सिलसिला जब कृष्ण बिहारी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा था कि दैर से नूर चला यूं की हरम तक पहुंचा, दैर से नूर चला यूं की हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, और तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। ये सिलसिला जब पंडित आदिश फानवी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक मोहम्मद लिख दिया, बस हो गया अव्वल से आखिर तक। मैं बहुत ही अदब के साथ एहतराम के साथ जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो खाली जगह पूर्ण कर दें, तशरीफ ले आए, करीब करीब बैठ जाए। मुफ्ती साहब को मैं दावत देने जा रहा हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه بغيرنا فليس منا. وقال في مقام آخر، من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، امارت کیا سکو ہے اس ربی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔
درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پتا ہے کہ کوئی دنیا میں مائی کا لال مرنے کے بعد کام نہیں آتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کام آتے ہیں، کوئی نہیں کام آتا ہے۔ ایک بیچارے بڑے بوڑھے میاں تھے، مر گئے، نکل لیے دنیا سے۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی عورت جو تھی وہ جہاں بیٹھتی تھی وہ یہی کہتی تھی، اللہ تو نے میرے بوڑھے کو اٹھا لیا، بڑی محبت تھی مجھے اس سے، بڑا پیار کرتی تھی، مجھے آپ اٹھا لیتے، میرا بوڑھا زندہ رہتا تو کتنا مزہ آتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے فرشتے سے کہا کہ جاؤ بڑھیا سے کہہ دو کہ تیری باری آئے گی، بوڑھا دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب فرشتہ آیا، اس نے کہا امی جان تو بہت روتی ہے، تیرے رونے پہ اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے کہا ہے کہ تیرا بوڑھا زندہ ہوگا، تو مرے گی۔ تو اس نے کہا نا اب تو جیسا ہو گیا ادلا بدلا نہیں ہوگا۔ تو رونے والے تو روتے ہیں مگر بچ کے آنسو بہت بہاتے ہیں، مگر کام انسان کے اپنے اعمال آتے ہیں۔ اور اعمال کون سا؟ نکڑوں پر بیٹھ کر گپ شپ مارو گے وہ اعمال نہیں، دینداروں کی محفل میں جو لمحے گزر جائیں گے، خدا پاک کی قسم نامے اعمال میں ایسے چمکیں گے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ کے دو صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب آپ کے سامنے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر کو کہیں سے تورات کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ تورات حضرت موسیٰ پر جو نازل ہوئی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں۔ تورات کا ٹکڑا ہے، بڑا اچھا مضمون ہے، اس میں کوئی سندیش اور پیغام ہے۔ حضرت عمر اسے پڑھنے لگے۔ جب حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کو جلال آ گیا، آپ غصے سے سراپا ہو گئے، اور غصے میں نبی کے چہرے انور کی ایک کیفیت ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا دانہ نچوڑ دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا نہیں، مست ہے تورات پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب نبی کو دیکھا کہ حضرت عمر کے تورات پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو غصہ آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ہاتھ مارا، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو غصہ آ رہا ہے، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کا چہرے انور بدل رہا ہے، عمر تمہیں نظر نہیں آتا تم تو تورات پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی غصے میں۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو ایک دم بالکل چونک گئے، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں مقصد ناراض کرنا نہیں تھا، آپ ناراض ہو گئے، ہم تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور نبی ہونے پر راضی ہیں، ہمیں کسی اور دین کا سہارا نہیں چاہیے۔ میں تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ بڑا اچھا مضمون تھا، بڑا اچھا کلام تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہی بات تمہیں بھی کہتا ہوں، میرا پیغام عام کرو، لوگوں کو بتاؤ، وہ کان جو بہرے ہو چکے، وہ آنکھیں جو اندھی ہو گئی، وہ دل جو سو چکے ہیں، ان کو میرا پیغام بتاؤ کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے اس لائق کہ اسے فالو کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کتاب ہدایت آپ کو ملی، نبی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہے، آپ کا طریقہ ہی طریقہ نجات ہے۔ کائنات کے تمام لوگوں کو بڑے پیار سے بتاؤ کہ آپ یہ چاہو جو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ غصے میں آ گئے۔ نبی نے فرمایا عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس کتاب ہے، وہ نبی ہے، لیکن اپنی نبوت نہیں چلاتے، وہ بھی میرے پیچھے چلتے، میری بات مانتے، میرا فرمان پڑھتے، قرآن پڑھتے، میرے طریقے کو ذریعے نجات سمجھتے۔ لہذا سنو، تمام امت مسلمہ کے بچے کے کانوں تک کے بات پہنچا دو، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو بہرحال اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی ہو، نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے،
لیکن زندگی کے بعض شعبوں میں اسلام کو چھوڑ کر کے کسی کے طریقے پر چلتا ہے، چاہے یہودیوں کا طریقہ ہو، نصرانیوں کا طریقہ ہو، مجوسیوں کا طریقہ ہو، مشرکین کا طریقہ ہو، صابئین کا طریقہ ہو، یا کسی انسان کا دنیا میں کوئی بھی ہو، چاہے چودھری ہو اپنے وقت کا، کوئی فلم ایکٹر ہو، فلم میں ناچنے والا، انسانوں کے ایمان کو تباہ کرنے والا، کوئی ایسا اللہ کے نگاہ کا مجرم ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی انسان کے پیچھے اگر کوئی چلتا ہے، خدا پاک کی قسم تباہ و برباد ہو جائے، اس دنیا میں بھی بربادی اس کا مقدر بنے گی اور مرنے کے بعد بھی بربادی اس کا مقدر بنے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ نبی نے فرمایا سنو کان کھول کر کے میری طرف دیکھو، سو نہیں، بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ آپ لوگ سوچتے ہو گے کہ بھئی آخرت کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، آج یہ مولوی صاحب کر رہے ہیں، کل بھی بہت سارے اور مولوی آئیں گے، وہ یہی کہیں گے آخرت دین دنیا کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے صحیح بھی ہوتا ہے کہ غلط ہوتا ہے، ایمان اتنا پھسپھسا ہے کہ مولویوں کی باتوں کو لوگ پرکھنے لگے۔ ایک نوجوان مولوی صاحب کہنے لگے بھئی مرنا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ پوچھے گا، تو نوجوان آدمی تھا ہپی کٹ، اتنی بڑی بڑی زلفیں اس کی تھی لٹکی ہوئی، اور وہ کہنے لگا مولوی صاحب روزانہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی مرنا ہے، حساب دینا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوتا بھی ہے یا مولوی صاحب اپنی طرف سے کہتے چلے جا رہے ہیں؟ مولوی کو کیا پڑی ہے بھئی اپنی طرف سے کہنے کی، وہ تو وہی زبان صرف اس کی ہے، پیغام اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ آزماؤں گا، پہلے زمانے کی بات ہے، وہ آزمانے کے لیے قبرستان نکل گیا، اب ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کر کے لیٹ گیا اور اس انتظار میں ہے کہ فرشتہ آئے گا ابھی، اور دیکھوں میں تو ذرا فرشتہ آ کر کے کیا حساب و کتاب لیتا ہے، کیا کہتا ہے۔ اب انسان دنیا میں اگر ہے، آنکھیں بند ہے، تو قبرستان میں لیٹنے سے مردہ نہیں ہو جاتا، اس کے پاس فرشتے نہیں آتے، لیکن وہ انتظار میں فرشتے آئے گا، حساب لیں گے، ابھی پوچھیں گے من ربک کا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں۔ اور جب انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو اس زمانے میں پولیس والے چلا کرتے تھے گھوڑی سے، اور اچانک کسی پولیس والے کی گھوڑی نے بچہ دے دیا۔ اب اسے ایک آدمی کی تلاش تھی جو فری میں گھوڑی کے بچے کو تھانے پہ پہنچا دے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے جب اس نے قبرستان میں جا کے دیکھا تو ایک میاں صاحب سو رہے، اس نے بیت سے مارا ایک پین اور کہا کم بخت، گھوڑی کے بچے کو تھانے پہ لے کے پہنچا۔ اس نے پہنچانے کو تو پہنچا دیا، لیکن مولوی صاحب جب جلسے میں تقریر کرنے بیٹھے اور کہا حساب ہونا ہے، بہت سخت گھڑی ہوگی، بڑا سخت مرحلہ ہے، اس جوان نے کھڑے ہو کر کہا مولوی صاحب جھوٹ نہ بولو، کوئی سخت مرحلہ نہیں آتا ہے، بس ایک پولیس والا آتا ہے اور ایک بیت مارتا اور کہتا گھوڑی کے بچے کو تھانے پہ پہنچا دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ارے اتنا نہیں ہوتا تو دنیا جہنم گدا بن جاتی، اس سے بھی زیادہ ہوتا، بڑا خطرناک ہوتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہمارا ایمان ہے، اور میں کہتا ہوں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح، سورج اپنی جگہ بدل لے اور اس کے اوپر ہمارا یقین بدل جائے تو کوئی خرابی نہیں، لیکن قرآن سے اگر یقین بدلا تو ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ خدا پاک کی قسم بہت کچھ ہوتا ہے، اگر آخرت کو بنانا چاہتے ہو بیٹھو اللہ والوں کی مجلسوں میں اور دین کے سبق کو حاصل کرو، ایمان کو سینے میں بساؤ، آگے بڑھو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہم ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے، اور آپ اچھے جب بن جائیں گے تو اللہ کو پیار ہے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بغیرنا فلیس منا، جو انسان کسی اور کی بات مانتا ہے، کسی اور کے پیچھے چلتا ہے، محمد کے سوا کسی کو بھی ماڈل رول مانتا ہے، کسی اور کے نقش قدم پر زندگی گزارتا ہے، کسی اور کے طریقے کو فالو کرتا ہے، کسی اور کے پیچھے چلتا ہے، کسی یہودی کا غلام بن کر کے اس کے پیچھے کاسے گدائی لے کر دوڑتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر یہودیوں کے طریقہ پسند ہے، عیسائیوں کے طریقہ پسند ہے، اور تمہیں مجوسیوں کا طریقہ پسند ہے، اور شاہ رخ خان کا طریقہ پسند ہے، اور عامر خان کا طریقہ پسند ہے، اور سلمان خان کا طریقہ پسند ہے، اور کسی اور